Please like, share, subscribe and press the bell icon. फराब और जमात को एम्बुलेंस में डालकर जैसे ही हॉस्पिटल ले जाया गया, तंजीला ने फौरन फराब की बताई हुई ग्रीन कलर की डायरी टेबल पर से उठाई थी और फिर इंतजामिया के पास आकर फराब की जीती हुई ट्रॉफी और 5 लाख का चेक वसूल करने के बाद वो तेजी से क्लब से बाहर निकल गई थी। एक खाली टैक्सी में बैठकर वो सबसे पहले बैंक पहुंची थी। हालांकि उसका दिल फराब के पीछे हॉस्पिटल जाने को चाह रहा था, मगर फिर वो ये सोच कर के हो सकता है मुशीब के इलाज में इस रकम की वजह से ही ताखीर हो रही हो, इसलिए उसे ये रकम फौरन कराची भिजवा देनी चाहिए। रकम ट्रांसफर करवाने के बाद उसने डायरी में दर्ज डॉक्टर अबू बकर के फोन नंबर पर कॉल करके रकम भिजवाने की इतला कर दी और खुद बैंक से निकल आई। इस दौरान वो दिल में मुसलसल अल्लाह ताला से फराब की जिंदगी के लिए दुआएं मांगती रही थी। वो एक बार फिर टैक्सी में आकर बैठी। अब की बार वो हॉस्पिटल फराब और जमात की खैरियत दरियाफ्त करने जा रही थी। उसे अरीबा पर बहुत गुस्सा आ रहा था, जिसकी अभी तक कोई खैर खबर नहीं थी कि वो कहाँ है। हालांकि अरीबा के पास तंजीला का सेल फोन नंबर भी था और वो कहीं से भी कॉल करके उससे राब्ता कर सकती थी। तंजीला को गुस्सा इस बात पर आ रहा था कि फराब और जमात की इस कदर शदीद जख्मी हालत की जिम्मेदार अरीबा थी और वो खुद ही इस वक्त गायब थी। कितनी लापरवाह और खुदगर्ज लड़की हो तुम, तंजीला ने बेख्तियार सोचा था। फराब का खून में नहाया हुआ चेहरा और जिस्म तंजीला की आंखों में सब्त होकर रह गया था। उसे बहुत फिक्र हो रही थी उस जिद्दी और बेवकूफ लड़के की, जो एक घुमंडी लड़की के कहे गए सिर्फ चंद अल्फाज की खातिर अपनी जान पर खेल गया था। मेरी बात सुनो, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। खून इतना बह चुका है कि मुश्किल है मैं जानवर हो सकूं। उसे फराब के कहे गए आखिरी अल्फाज याद आ रहे थे और साथ ही उसका दिल कट रहा था। और हाँ, डायरी में मैंने कुछ और भी तहरीर किया है। उसे मेरी आखिरी ख्वाहिश समझना और मेरी आखिरी ख्वाहिश का हर सूरत में मान रखना। नहीं, तुम नहीं मरोगे और ना ही मैं डायरी में लिखी तुम्हारी तहरीर को आखिरी ख्वाहिश तसव्वुर करते हुए पढ़ूंगी, बल्कि अल्लाह ताला से रो रो कर तुम्हारी जिंदगी के लिए दुआएं मांगूंगी। वो दुपट्टे से आंसू साफ करते हुए बुड़बुड़ाई। अल्लाह ताला की रजा के आगे इंसान क्या कर सकता है? अगर इंसान की दुआएं कबूल ना हो तो इसमें भी अल्लाह ताला की कोई हिकमत पोशीदा होती है। वो हिकमत क्या होती है, इंसान वक्त से पहले नहीं समझ सकता। यूं तंजीला की भी तमाम दुआएं रद्द हो गई थीं। वो हॉस्पिटल पहुंची तो कॉरिडोर में प्रोफेसर रजब मुरझाए चेहरे के साथ खड़े थे। सर, फराब कैसा है अब? तंजीला ने उनके करीब जाकर बेताबी से पूछा। वो खामोशी से उसका चेहरा तकने लगे, जैसे उसके जब्त और हौसले का अंदाजा कर रहे हों। प्लीज सर, बताएं ना, मेरे दिल में अजीब से हौल उठ रहे हैं, वो बेचैनी से बोली। तंजीला बेटी, इंसान को अल्लाह की रजा में राजी रहना चाहिए। अगर अल्लाह ताला अपनी दी हुई अमानत वापस ले ले तो उस जात पाक से शिकवा कैसा? फराब इस दुनिया में नहीं रहा, प्रोफेसर रजब ने भीगे लहजे में कहा। तंजीला बेइख्तियार अपना जब्त खोकर प्रोफेसर साहिब से लिपट कर रोने लगी। बेटी, हौसला करो। अगर बेसब्री का मुजाहरा करोगी तो अल्लाह पाक की रहमत से महरूम रहोगी। प्रोफेसर रजब ने उसे खुद से अलग करते हुए प्यार भरे अंदाज में समझाया। सर, वो मेरे भाइयों से बढ़कर था, तंजीला ने आंसू पीते हुए कहा। मुझे भी वो बेटों से बढ़कर अजीज था, मगर अल्लाह ताला को जो मंजूर। हम नाहीफो मजबूर इंसान क्या कर सकते हैं? प्रोफेसर रजब ने उसके सर पर शफकत से हाथ फेरते हुए कहा। सर, मैं उसे देखना चाहती हूँ, तंजीला ने रूहानी लहजे में कहा। मेरे साथ आओ, प्रोफेसर रजब मुर्दा खाने की तरफ बढ़ते हुए बोले।
वो निढाल से उनके पीछे चल दी। फिर वो फराब के मुर्दा चेहरे पर ज्यादा देर नजरें नहीं जमा पाई थी। वो भागती हुई मुर्दा खाने से बाहर आ गई थी। फराब के मुर्दा चेहरे पर एक अजीब सा नूर था और होंठों पर तबस्सुम था, जैसे वो इस दुनिया के झंझटों से निजात पाने पर बहुत खुश हो। थोड़ी देर बाद प्रोफेसर रजब भी बाहर आ गए थे। तंजीला बेटा, तुम घर जाओ, फराब की लाश तो शाम 5 बजे तक मिलेगी, प्रोफेसर रजब ने नरम लहजे में कहा। नहीं सर, घर में मुझ अकेली को वहशत होगी। तलहा शाम को ऑफिस से लौटेगा, तब उसके साथ चली जाऊंगी। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, मगर तुम कुछ खा पी लो, तुम्हारी हालत बहुत अबतर हो रही है, प्रोफेसर रजब ने शफकत भरे लहजे में कहा। नहीं सर, जी नहीं चाह रहा कुछ खाने को। मैं विजिटिंग रूम में बैठी हूँ, अगर तलहा आए तो उसे उधर भेज दीजिएगा। तंजीला हाथ में पकड़ी डायरी पर अपनी गिरफ्त मजबूत करते हुए बोली। उसका इरादा विजिटिंग रूम में बैठकर डायरी पर लिखी फराब की आखिरी तहरीर पढ़ने का था। ठीक है बेटा, जाओ, अगर कुछ चाहिए हो तो मुझे बता देना, प्रोफेसर रजब ने कहा तो वो सर हिलाती हुई विजिटिंग रूम की जानिब बढ़ गई। ढेर उम्र शख्स हैरत से खड़ा देख रहा था कि अब क्या करे। अरीबा उसके सामने बेहोश गिरी पड़ी थी और वहां किसी भी वक्त पुलिस पहुंच सकती थी, इसलिए सभी लोग अपनी अपनी गाड़ियों में बैठकर भाग रहे थे। ज़हनी लिहाज से डिस्टर्ब और दुपट्टे से बेनियाज बेहोश पड़ी जवान खूबसूरत लड़की को तन्हा छोड़कर जाना और ढेर उम्र शख्स को गवारा न हुआ, क्योंकि क्लब का कोई मुलाजिम या फिर कोई और आवारा मजाज शख्स इस मासूम लड़की के साथ कोई नाज़ेबा हरकत कर सकता था। बेटी उठो, बताओ तुम्हें कहाँ जाना है, शाबाश उठो। ढेर उम्र शख्स उसके गाल थपथपाते हुए उसे पुकारने लगा, मगर वो होश में न आई। उसे लाजमन फर्स्ट एड की जरूरत थी। ढेर उम्र शख्स ने उसके हाथ की उंगलियों में फंसी चाबी निकाली और गाड़ी की जानिब बढ़ गया। गाड़ी स्टार्ट करने के बाद वो अरीबा के पास ले आया और उसे उठाकर गाड़ी की पिछली सीटों पर लिटाने के बाद गाड़ी लेकर बॉक्सिंग क्लब की इमारत से निकल गया। वो शख्स क्लब में सिक्योरिटी इंचार्ज की जॉब करता था और उसका घर भी करीब ही था, इसलिए वो अरीबा को हॉस्पिटल ले जाने के बजाय अपने घर ले गया। घर पहुंचने पर अपनी बीवी और 2 जवान बेटियों को उसने तमाम सूरत हाल बताई और खुद बेफिक्र हो गया, क्योंकि उसकी एक बेटी मेडिकल की स्टूडेंट थी और उसे यकीन था कि उसकी वो बेटी बेहोश लड़की की अच्छी तरह देखभाल कर लेगी। अरीबा बीमारी के बायस इतने रोज बिस्तर से लगी रही थी, जिसके बायस उसके जिस्म में कुव्वते मदाफियत मांद पड़ गई थी। यही वजह थी कि फराब की मौत की खबर ने उसके दिलो दिमाग पर गहरा असर किया था और उसकी बेहोशी तवालत पकड़ गई थी। घर में मौजूद दोनों जवान लड़कियां उसे गाड़ी से निकालकर अंदर कमरे में ले आईं। उसके हाथों पैरों के मसाज और चेहरे पर ठंडे पानी के छींटे डालने से वो होश में आ गई। मैं कहाँ हूँ? वो खोई खोई नजरों से छत को घूरते हुए पूछने लगी। बेफिक्र हो बेटी, तुम महफूज जगह पर हो, ढेर उम्र शख्स की बीवी ने कहा। वो उठकर बैठ गई। अब उसका जहन पूरी तरह काम करने लगा था और उसे रफ्ता रफ्ता तमाम बातें याद भी आ गई थीं। मुझे फराब के पास हॉस्पिटल पहुंचना है, मेरी गाड़ी कहाँ है? वो आंखों में उमड़े आंसुओं को रोकने की कोशिश करते हुए गोया हुई। रुको, तुम्हें आराम की जरूरत है, उसकी हम उम्र वहां मौजूद एक लड़की ने कहा। मैं अब ठीक हूँ, मुझे हर कीमत पर हॉस्पिटल पहुंचना है, वो बेड से उठते हुए बोली। चली जाना, मगर पहले ये मिल्कशेक पी लो, तुम्हारे जिस्म में बहुत कमजोरी है, लड़की ने उसे कंधे से पकड़कर बिठाते हुए कहा।
لڑکی کی بات واقعی درست تھی، ذرا سا اٹھنے پر ہی اسے چکر آنے لگے تھے، اس لیے وہ خاموشی سے ملک شیک پینے لگی۔ وہ گلاس خالی کر چکی تو لڑکی اسے چھری سے کاٹ کر سیب کھلانے لگی۔ ایک سالم سیب کھلانے کے بعد اس کی جانے کی گردان کے دوران ہی لڑکی نے اسے زبردستی 2-3 کیلے بھی کھلا دیے۔ ان سب چیزوں نے اس کے جسم میں ایک توانائی سی بھر دی تھی اور وہ مشکور نظروں سے لڑکی کی جانب دیکھنے لگی تھی۔ اس کے بعد وہ ان سب کا شکریہ ادا کرتی ہوئی وہاں سے چل دی۔ اب اس کا رخ ہاسپٹل کی جانب تھا۔ شام کے 4 بج رہے تھے۔ وہ سوچنے لگی کہ نہ جانے فراب کی لاش ہاسپٹل میں ہوگی یا کہیں اور۔ اس نے تازہ صورتحال سے آگاہی کے لیے تنزیلہ کو فون کرنے کا سوچا اور بے اختیار گاڑی میں پڑے اپنے ہینڈ بیگ کو کھنگالنے لگی، مگر اس کا موبائل وہاں ہوتا تو اسے ملتا۔ پھر اسے یاد آیا کہ موبائل تو اس کے ہاتھ سے گرنے کی وجہ سے گھر میں ہی ٹوٹا پڑا ہے، تو اس نے غصے سے ہینڈ بیگ پچھلی سیٹ پر پٹک دیا۔ اس نے کسی پی سی او سے فون کرنے کے بجائے ہاسپٹل پہنچ کر تنزیلہ کو کال کرنے کا سوچا اور پھر گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی۔ پھر وہ جلد ہی ہاسپٹل پہنچ گئی۔ پارکنگ میں پروفیسر رجب کی گاڑی کھڑی دیکھ کر وہ دیوانہ وار اندر کی جانب بھاگی۔ اسے یقین ہو گیا کہ سب لوگ یہیں ہوں گے۔ وہ فراب کی لاش کو دیکھنا چاہتی تھی، اس کے مردہ اور بے حس وجود کو جھنجھوڑ کر اسے اپنی قسم دے کر اٹھانا چاہتی تھی۔ اسے یقین تھا کہ وہ اٹھ جائے گا، کیونکہ وہ اس کی کہی ہوئی بات کا بہت مان رکھتا تھا اور اب بھی رکھے گا۔ اس کی قسم کو وہ معمولی نہیں سمجھتا تھا، تو وہ اب بھی اسے اپنی قسم دے کر زندگی کی طرف لوٹا لائے گی۔ مگر وہ نادان لڑکی یہ نہیں جانتی تھی کہ قسم کی لاج زندہ لوگ رکھتے ہیں، مردہ نہیں۔ قسمیں چلتے پھرتے زندہ انسانوں کو کفن میں سلا تو سکتی ہیں، مگر کفن میں لپٹے مردہ وجود کو کبھی اٹھا نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ جس جاندار کے جسم سے روح کے پنچھی کو اڑنے کا حکم صادر فرما دے تو پھر پورے عالم کی مخلوق بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کو بدل نہیں سکتی۔ وہ بھاگتی ہوئی ہاسپٹل کی عمارت میں داخل ہوئی تھی۔ وزٹنگ روم میں اسے تنزیلہ بیٹھی ہوئی نظر آ گئی۔ تانی، کیا یہ سچ ہے کہ فراب اب اس دنیا میں نہیں رہا؟ وہ اس کے پاس جاتے ہوئے درد بھرے لہجے میں پوچھنے لگی۔ ہاں، ایک ظالم لڑکی کی قسم نے اس کی جان لے لی، تنزیلہ نے ترش لہجے میں کہا۔ میں پہلے ہی غم اور پچھتاوے سے نڈھال ہوں، بہت بری طرح سے بکھر گئی ہوں۔ تم اگر مجھے نہ بھی احساس دلاؤ تو پھر بھی اب میری باقی کی زندگی ندامت زدہ ہی گزرے گی، وہ کرب بھرے لہجے میں بولی۔ آئی ایم سوری، تنزیلہ نے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ تنزیلہ کے بھی پھر سے آنسو بہنے لگے۔ تانی، میں اسے ایک نظر دیکھنا چاہتی ہوں، وہ روحانسی لہجے میں بولی۔ نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے، تنزیلہ نے تعصب سے کہا۔ کیوں ممکن نہیں؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ یہ سمجھ لو کہ فراب دنیا سے جاتے وقت بہت بھیانک سزا تمہارے لیے تجویز کر گیا ہے، تنزیلہ نے مغموم لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ وہ ٹھٹکی۔ اس ڈائری میں اس کی آخری خواہش تحریر ہے، خود پڑھ لو۔ تنزیلہ گرین کلر کی ڈائری اس کی جانب بڑھاتے ہوئے بولے۔ وہ ڈائری کھول کر پڑھنے لگی۔ تحریر کچھ یوں تھی۔ سب سے پہلے تو یہ غزل اس لڑکی کے نام جو میری پہلی چاہت ہے۔ غم اپنے، آنسو اپنے، اس جہاں کی ہر خوشی اپنی۔ غم اپنے، آنسو اپنے، اس جہاں کی ہر خوشی اپنی۔ یہ ساری ہی دنیا ہے اپنی، اگر نہیں تو تو نہیں اپنی۔ میں تجھے بھولوں بھی تو کیسے، میرے لیے یہ ممکن نہیں۔
میں تجھے بھولوں بھی تو کیسے، میرے لیے یہ ممکن نہیں، تو اب رچ بس چکی ہے ہر سانس میں اپنی، حور پھول رنگ دھنک سے بھی خوب تر ہے، حور پھول رنگ دھنک سے بھی خوب تر ہے، آج دیکھ میری آنکھوں میں بسی تو تصویر اپنی، زیست کے بیاباں میں سر پہ سائباں تھا نہ کسی کا سہارا مجھ کو، زیست کے بیاباں میں سر پہ سائباں تھا نہ کسی کا سہارا مجھ کو، نبھائی خوب ایسے حالات میں بھی زندگی کے طوفانوں سے دشمنی اپنی، نہ چاہتے ہوئے بھی ایام شباب میں مجھے زندگی سے روٹھنا پڑا، نہ چاہتے ہوئے بھی ایام شباب میں مجھے زندگی سے روٹھنا پڑا، ایسا کیوں کرنا کرتا، اس ظالم نے مجھے قسم ہی دے ڈالی تھی اپنی، اب اور کب تک خاموش رہوں، تیرے ستم کا تجھ سے گلہ نہ کروں، اب اور کب تک خاموش رہوں، تیرے ستم کا تجھ سے گلہ نہ کروں، مجھ کو اتنا نہ ستا کہ میں روٹھ ہی جاؤں زندگی سے اپنی، قسمت کی ستم ظریفی کہ وہ لڑکی میری نہ ہو سکی اور میں کسی اور کا ہو گیا، مگر افسوس اس بات کا نہیں بلکہ دکھ کی بات تو یہ ہے کہ اس نے ہمیشہ ہی میری چاہت کو فریب سمجھا اور مجھے دغا باز کہا، میں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح اس کی نظروں میں اپنی پوزیشن کلیئر کر دوں، مگر وہ نفرت اور تعصب کا شکار رہی اور مجھے لگتا ہے اس کی یہی نفرت اور تعصب نظری کسی روز مجھے موت کے منہ میں لے جائے گی، اور وہ روز بھی زیادہ دور نہیں، میرے مرنے کے بعد شاید اسے اپنی غلطی کا احساس ہو، کیونکہ یہ دنیا والوں کا اصول ہے کہ وہ زندہ کو نہیں بلکہ مردہ انسانوں کو عزت دیتے ہیں، وہ بھی میرے مرنے کے بعد میری قدر کرے گی، مگر تب سوائے پچھتاوے کے اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا، میرا یہ ایک جملہ، میں تمہاری بات کا بہت مان رکھتا ہوں، اس کی نیندیں اڑا دے گا، میں نے اس کی باتوں اور قسموں کا بہت مان رکھا ہے، اب اگر میں اس دنیا میں نہ رہا تو پھر اسے میری ایک آخری خواہش کا مان رکھنا پڑے گا، اور وہ خواہش یہ ہے کہ اریبہ فیاض میرے مردہ وجود کا آخری دیدار نہیں کرے گی اور نہ کبھی میری قبر پر آئے گی، کیونکہ میں اسے نفرت کی آگ میں جلانا چاہتا ہوں جو وہ مجھ سے کرتی ہے، اس کی مجھ سے شدید نفرت کا یہ تقاضا ہے کہ میری محبت کی سچائی اس پر آشکار ہونے پر وہ میرے مردہ وجود کا آخری دیدار نہیں کرے گی، کیونکہ یہ اسی کے الفاظ ہیں، میں جب جب تمہیں دیکھتی ہوں میرے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے، میرا جی چاہنے لگتا ہے کہ میں تمہاری بوٹیاں نوچ لوں، اگر وہ میری زندگی کے ایام میں مجھے دیکھنا پسند نہیں کرتی تھی تو اب میرے مردہ وجود کو بھی نہیں دیکھے گی، اسے معلوم ہے کہ وہ میری قبر پر آ کر مجھ سے معافی مانگے گی تو میں اسے معاف کر دوں گا، کیونکہ میں اس کی بات کا بہت مان رکھتا ہوں، میں اسے معاف نہیں کرنا چاہتا، اس لیے وہ میری قبر پر نہیں آئے گی، آخر میں اس لڑکی کو بس ایک نصیحت کروں گا کہ وہ جلد جماعت سے شادی کر لے، اس میں اس کی بھلائی ہے، والسلام، اپنی آخری خواہشات کی تکمیل کا خواہش مند انیک علی فراب۔ ریبا نے پسمردہ سے انداز میں ڈائری بند کر دی تھی، بہت بھیانک سزا دی ہے تم نے مجھے میرے ستمگر، وہ بڑبڑائی،
تنزیلہ کو اس کی حالت پر ترس آ رہا تھا۔ وہ صدیوں کی بیمار لگ رہی تھی۔ ایبی، خود کو سنبھالو، جانے والوں کو کوئی روک نہیں سکتا۔ تنزیلہ نے اس کے ہاتھ سے ڈائری پکڑ کر اسے بینچ پر بٹھایا۔ تانی، میں اس کی موت کی ذمہ دار ہوں۔ وہ میری وجہ سے مرا ہے۔ میری قسم نے اس کی جان لے لی ہے، وہ نمی لیے ہوئے لہجے میں بولی۔ ہر انسان کی موت کا ایک مقام، وقت اور سبب پہلے ہی سے تقدیر میں لکھا جا چکا ہوتا ہے، تنزیلہ نے اسے سمجھایا، اور میری بدقسمتی کے فراب کی موت کا سبب میری دی ہوئی قسم بن گئی۔ تانی، میں نے ٹی وی پر دیکھا تو وہ خون میں نہایا ہوا تھا۔ اسے بہت درد ہوا ہوگا۔ لمحہ لمحہ وہ موت سے زندگی کی جنگ لڑا ہوگا، مگر آخرکار موت اسے شکست دینے میں کامیاب ہو گئی۔ وہ کتنی دردناک موت سے دوچار ہوا ہے، صرف میری وجہ سے تانی، صرف میری قسم کی وجہ سے۔ میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گی، وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ اس کی موت سے قادیانی پارٹی بہت خوشی منا رہی ہے۔ وہ سچا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا۔ قادیانی اسے دیکھ کر کانپنے لگتے تھے۔ اس کی موت سے پروفیسر رجب کا سمجھو دایاں بازو کٹ گیا ہے، تنزیلہ نے کہا تو اس کا پچھتاوا کچھ اور بڑھ گیا۔ یا اللہ، مجھے معاف فرما دے، مجھ سے لا علمی میں یہ کیسی خطا سرزد ہو گئی ہے کہ مجھے ایک ساتھ بھی سکون میسر نہیں آ رہا۔ اس کے لہجے میں واضح تڑپ تھی۔ اللہ تمہارے اور ہم سب کے حال پر کرم فرمائے، تنزیلہ نے خشوع سے کہا۔ پھر 5 بجے انہیں ہاسپٹل سے فراب کی لاش مل گئی۔ اس دوران طلحہ بھی وہاں پہنچ گیا تھا۔ ہر آنکھ نم تھی۔ اس کی لاش پروفیسر رجب اپنے گھر لے گئے تھے۔ فراب نے ماہنامہ رسالہ آقائے مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکال کر بہت سے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ پروفیسر رجب کے گھر کے سامنے بہت بڑا ہجوم اکٹھا ہو گیا تھا۔ ہر شخص اس کی نماز جنازہ میں شمولیت اور اس کے جنازے کو کندھا دینے کا خواہشمند تھا۔ عشاء تک اس کی تجہیز و تکفین کی تمام تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں، اور پھر عشاء کی نماز کے بعد تا حد نگاہ تک پھیلے لوگوں کے ہجوم نے اس کی نماز جنازہ ادا کی تھی، اور پھر اشک بہاتے غم زدہ چہروں کے ساتھ اس کے چاہنے والوں نے اسے قبر کی آغوش میں اتار دیا تھا۔ اریبہ نے فراب کی آخری خواہش کا احترام کیا تھا۔ جیسے ہی ہاسپٹل کے عملے نے اس کی لاش پروفیسر رجب کے حوالے کی تھی، وہ ضماد کے پاس وارڈ میں آ گئی تھی۔ ضماد سو رہا تھا، غالباً اسے نیند کا انجیکشن دیا گیا تھا۔ تم مگر پیٹتے پیٹتے اس حالت کو پہنچ گئے تو اس کا مار کھاتے کھاتے کیا حشر ہوا ہوگا۔ اتنی مار کھانے کے بعد اسے موت کے منہ میں تو جانا ہی تھا۔ وہ ضماد کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے یہ سوچتی ہوئی کرسی پر ڈھہ سی گئی، ذرا غور کرنا، اور جس تقریب کے تم اسپیشل گیسٹ ہو، اس تقریب میں ہو سکے تو جلدی پہنچنے کی کوشش کرنا۔ مسز افتخار کے آفس میں فراب کے کہے گئے یہ الفاظ اس کے کانوں میں گونجے تھے۔ اوہ مائی گاڈ، تو تم نے اس روز ڈھکے چھپے الفاظ میں میری دی ہوئی قسم مجھے یاد دلانے کی کوشش کی تھی۔ آہ، اب تو میرے ستمگر، میں تم سے یہ شکوہ بھی نہیں کر سکتی کہ اگر میں اپنی دی ہوئی قسم بھول گئی تھی تو تم مجھے یاد دہانی کروا دیتے۔ میں کتنی مجبور اور بے بس ہو گئی ہوں کہ اپنے سامنے سوئے اس شخص کو بھی قصوروار ٹھہراتے ہوئے کوئی گلہ
کوئی شکوہ نہیں کر سکتی کہ یہ شخص بھی مجھ سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ میری انجانے میں دی ہوئی قسم کی وجہ سے مقابلے سے دستبردار نہیں ہو سکتا تھا، مجبور تھا بیچارہ فائٹ جاری رکھنے پر۔ اور مجھے یہ بھی یقین ہے میرے ستمگر کہ تم نے اپنی ذہانت سے جماعت کے ساتھ ضرور کوئی ایسی گیم کھیلی ہوگی کہ جماعت لا علمی میں وہ سب کرتا گیا جو تم چاہتے تھے، اور رہی صحیح کسر جماعت کو دی ہوئی میری قسم نے پوری کر دی۔ وہ تھوڑی دیر اسی طرح سوچوں میں گھری اس کے بیدار ہونے کا انتظار کرتی رہی، لیکن شاید نیند کا انجیکشن دیے ابھی زیادہ دیر نہیں بیتی تھی۔ اس نے بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر پڑا ہوا لیٹر پیڈ اور قلم اٹھایا اور جماعت کے لیے نیک خواہشات کے ساتھ ساتھ "میں کل پھر آؤں گی" کا پیغامی جملہ تحریر کرنے کے بعد پیڈ اور قلم دوبارہ پہلے والی جگہ پر رکھ دیے۔ اس کے بعد وہ وہاں سے چل دی اور اپنی گاڑی میں آ بیٹھی۔ اس کا رخ پروفیسر رجب کے گھر کی طرف تھا۔ پروفیسر رجب کے گھر کے اندر اور باہر لوگوں کا جمگھٹ لگا ہوا تھا، وہاں تل دھرنے کو بھی جگہ نہیں تھی۔ وہ گھر سے کافی دور گاڑی روک کر جنازہ باہر نکلنے کا انتظار کرنے لگی۔ اس کا حلیہ اور حالت کافی ابتر ہو رہی تھی، سارا وجود ہی گرد سے اٹا ہوا تھا، صبح سے پہنے ہوئے کپڑوں میں سے اب پسینے کی بدبو آ رہی تھی، بال بھی کافی الجھے اور بکھرے بکھرے سے ہو گئے تھے، سفید رنگت کی وجہ سے چہرے پر خاک کے ذرات جمے صاف محسوس ہو رہے تھے۔ اگر اس وقت وہ نارمل کیفیت میں ہوتی تو اسے لازماً خود سے گھن آنے لگتی، مگر وہ ہوش میں کہاں تھی، بس ٹکٹکی باندھے اپنے سے بہت دور پروفیسر رجب کی کوٹھی کے گیٹ کو تکے جا رہی تھی جہاں سے فراب کا جنازہ نکلنا تھا۔ ذہن میں کوئی سوچ تھی تو بس یہی کہ اس ستمگر کا وجود ہمیشہ کے لیے خاک میں اترنے سے پہلے وہ کسی طرح اس کے چہرے کا دیدار کر لے، مگر چہرے کی آخری دید تو ایک طرف اس ستمگر نے تو اسے اپنی قبر پر آنے تک سے منع کر دیا تھا، یوں وہ پژمردہ سی اس ستمگر کی خواہش کا مان رکھتے ہوئے دور دور سے ہی اس کی آخری رسومات دیکھے جا رہی تھی۔ وہ اپنی ایسی غلطیوں اور کوتاہیوں کی سزا بھگت رہی تھی جو انجانے اور لا علمی میں اس سے سرزد ہوئی تھیں۔ اس نے جان بوجھ کر تو کچھ بھی نہیں کیا تھا، سب کچھ قسمت کی ستم ظریفی سے ہوتا چلا گیا تھا، یہاں تک کہ اس نے تو اس ستمگر سے محبت بھی جان بوجھ کر نہیں کی تھی، وہ بھی نہ جانے خود بخود کیسے ہو گئی تھی۔ وہ اس ستمگر اور تقدیر سے شاکی تھی، تقدیر نے اسے بے گناہ ہی ثابت کرنے کا موقع نہیں دیا تھا، اور اس ستمگر نے اسے اور اس کی کیفیات کو کبھی سمجھنے اور محسوس کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، یوں وہ تقدیر اور فراب دونوں سے ہی شاکی تھی کہ اس کی سنے بغیر، اسے کٹہرے میں کھڑا کیے بنا اس کی سزا تجویز کر دی گئی تھی۔ یہ کہاں کا انصاف تھا؟ پھر وہ فراب کا جنازہ نکلنے پر ہجوم کے پیچھے پیچھے گاڑی دھیمی رفتار میں ڈرائیو کرتے ہوئے جنازہ گاہ سے قدرے فاصلے پر آ ٹھہری تھی۔ گاڑی کے اندر سے وہ سب کچھ بھیگی آنکھوں اور کھوئی کھوئی نظروں سے دیکھ رہی تھی، فضا کلمہ شہادت کی پرزور آوازوں سے گونج رہی تھی۔ نماز جنازہ ادا کر چکنے کے بعد فراب کی میت کو قبرستان لے جایا گیا تو اس کی گاڑی قبرستان کے بیرونی گیٹ کے پاس آ رکی تھی۔ پھر اس ستمگر کو لحد میں اتار دیا گیا، وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اب وہ کبھی اس ستمگر کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی تھی، جیتے جی کبھی اس کے سامنے اپنی بے گناہی ثابت نہیں کر سکتی تھی، نہ اس کی قبر پر فاتحہ کے بعد پھول بکھیر سکتی تھی۔ اس ستمگر نے اسے بہت بھیانک سزا دی تھی۔
فراب کو دفنانے کے بعد سبھی لوگ قبرستان سے جا چکے تھے۔ ایک لائٹ کے سوا قبرستان کی باقی تمام روشنیاں گل کر دی گئی تھیں۔ عجیب سا سناٹا اور گھپ اندھیرا ہر طرف چھایا ہوا تھا، مگر وہ اپنے حال سے بے خبر اندھیرے میں اندازے سے فراب کی قبر کو دیکھے جا رہی تھی۔ وہاں ایسے ہی گاڑی میں گمسم بیٹھے اسے بہت وقت بیت گیا تھا۔ اسے قبرستان کے سناٹے سے بالکل بھی ڈر اور خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ ویسے بھی اس وقت وہ ہوش میں کہاں تھی؟ عام حالات میں تو وہ اس طرح اتنی رات گئے قبرستان میں اپنی موجودگی کا تصور کر کے ہی کانپ اٹھتی، اور اب دنیا و مافیا سے بے خبر وہاں موجود تھی۔ وہ شاید صبح تک ایسے ہی بیٹھی رہتی کہ اچانک قبرستان کا گورکھ محافظ اس طرف آ نکلا۔ کون ہے یہاں؟ گورکھ گاڑی کا شیشہ بجاتے ہوئے پوچھنے لگا۔ وہ چونکی اور جلدی سے گاڑی کی اندرونی لائٹ آن کرتی۔ ڈرائیونگ سائیڈ کے دروازے کا شیشہ پہلے ہی نیچے تھا۔ گورکھ اس طرف آ گیا۔ بیٹی، مرنے والوں کے ساتھ مر نہیں جاتے۔ گھر میں کئی اور زندہ لوگ ہوں گے جن کو تمہاری ضرورت اور فکر دنیا سے جانے والے شخص سے زیادہ ہوگی۔ تم کیوں گھر والوں کو پریشان کر رہی ہو؟ شاباش، جاؤ گھر۔ زمانہ شناس بوڑھے گورکھ نے کہا تو وہ اسپات میں سر ہلاتے ہوئے چپ چاپ وہاں سے چل دی۔ اس کا ذہن اس وقت بالکل منتشر تھا۔ وہ غیر ارادی طور پر سب کچھ کر رہی تھی، حتیٰ کہ ڈرائیونگ میں بھی اس کے شعور کا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ وہ شہر کی پر رونق سڑک پر پہنچی تو تیز ہارنوں کی آواز سے اس کا شعور تھوڑا بیدار ہوا، مگر یہ کیا؟ وہ جس شہر میں پلی بڑھی تھی، اسی شہر میں آج وہ اپنے گھر کا راستہ بھول گئی تھی۔ وہ حیران تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے ہی گھر کا راستہ بھول جائے، مگر ایسا ہو چکا تھا۔ وہ لاکھ کوشش کے باوجود اپنے گھر کا راستہ تلاش نہیں کر پا رہی تھی۔ گھومتے گھومتے گاڑی کا فیول ختم ہو گیا اور وہ جھٹکے کھانے لگی تو اس نے سڑک کے کنارے ایک طرف گاڑی روک دی اور خود فٹ پاتھ پر پتھر سے بنے بینچ پر جا بیٹھی۔ بہت سی عیاش، ہوس زدہ اور للچائی ہوئی نظروں نے کئی بار اس کے خوبصورت بدن کا طواف کیا تھا۔ کئی ایک نے اسے لفٹ دینے کی کوشش کی تھی، مگر اس کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر اپنی راہ پر ہو لیے تھے۔ بہت سے اس طاق میں تھے کہ اس مخبوط الحواس لڑکی کو زبردستی اپنے ساتھ لے جائیں، اور کچھ گنڈا ٹائپ افراد اس کے خستہ لباس اور اس کے اوپر دوپٹہ نہ ہونے کی وجہ سے عیاں ہوتے جسمانی خد و خال کو بڑی محظوظ نظروں سے دیکھ رہے تھے، مگر مصروف روڈ ہونے کی وجہ سے کوئی کچھ کر نہیں پا رہا تھا۔ رات کا 1 بج رہا تھا جب ایک گاڑی اس کے پاس آ کر رکی، اور گاڑی میں سے فیاض احمد حواس باختہ سے نکل کر اس کی جانب بڑھے۔ ان کے چہرے پر تھکن کے آثار نمایاں تھے، جیسے وہ بہت دیر سے اسے تلاش کرتے پھر رہے ہوں۔ ریبا کو دیکھتے ہی ان کی تمام تھکن دور ہو گئی تھی، اور وہ بھی فیاض احمد کو اپنے سامنے دیکھ کر بھاگتے ہوئے ان کے سینے سے جا لگی تھی۔ Please like, share, subscribe and press the bell icon.